ओए इंस्पेक्टर अंकल, तुम्हारा बेटा मुझे पसंद आ गया है, मुझे अपनी बहू बना लो। कसम से नाइट ड्यूटी के बाद रोटी बना कर दूंगी। हाले इंस्पेक्टर शामिर ने कार का दरवाज़ा जोर से बंद करते हुए गुस्से से उस लड़की को देखा जो बालकनी की रेलिंग पे कहनियाँ टिकाए मुस्कुरा रही थी। वो मेरा बेटा नहीं बल्कि मेरा भाई है, और मैं तुम्हें इतना बुढ़ा लगता हूँ जो बहू बनाने की फरमाइशें कर रही हो। शामिर का बस नहीं चल रहा था कि इस आफत का गला दबा दे जो 2 दिन पहले ही उसके सामने वाले घर में शिफ्ट हुई थी और आते जाते उसे तंग करना अपना फर्ज समझती थी। तो बुरा क्या है, जवानी में शोहर, बुढ़ापे में बेटा, दोनों का फर्ज निभा लूंगी। हाले ने खिलखिला के कहका लगाया, बहू तो नहीं लेकिन तुम्हें अपनी कैदी जरूर बनाऊंगा, तैयार रहना। शामिर दांत पीस के रह गया और कदम उठाता हुआ अपने घर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। बहू तो नहीं लेकिन तुम्हें अपनी कैदी जरूर बनाऊंगा, तैयार रहना। वो दांत कचकचाता हुआ वहां से कदम उठा गया। गुस्से से उसकी रगें तन चुकी थीं और चेहरा सर खो रहा था। हाले की बेबाक हंसी उसके कानों में गूंज रही थी जिसने उसका सारा सुकून काशित कर दिया था। वो तेज तेज कदम उठाता अपने घर के दरवाजे तक आया, लॉक खोल के अंदर दाखिल हुआ, धमाके से दरवाज़ा बंद कर दिया। अंदर आके भी उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। बार बार हाले के जुमले याद करके तप रहा था। इतनी कम उम्र लड़की की इतनी मजाल कि एक पुलिस इंस्पेक्टर को इस तरह सरेआम छेड़े। हाले जल्दी करो, कॉलेज के लिए देर हो रही है। घर के दरवाजे की तरफ बढ़ती हाले ने अभी स्क्राफ का पल्लू दुरुस्त किया ही था कि किचन से निकलती हुई उसकी माँ ने पुकारा, बस अम्मा आ गई। वो तेजी से जूते पहनने लगी। सुनो, कॉलेज से सीधा जल्दी घर वापस आना। आज दोपहर को तुम्हारे लिए तुम्हारे रिश्ते वाले देखने वाले आ रहे हैं, तैयार रहना। माँ ने मोहब्बत और फिक्रमंदी से उसके सर पे हाथ रखते हुए कहा। हाले के चेहरे पे एक शर्मीली सी मुस्कुराहट फैल गई। अच्छा अम्मा, ये कह के वो तेजी से दरवाज़ा खोल के बाहर निकल गई, बिल्कुल बेखबर कि आज दोपहर उसकी जिंदगी का रुख किस तरफ मोड़ने वाली है। मेहमान आ गए हैं, जल्दी से ट्रे लेके आओ। बावर्ची खाने से माँ की आवाज़ सुन के हाले के चेहरे पे पुरजोश मुस्कुराहट उभरी। आज कॉलेज से वापसी भी उसका दिल किसी अनोखी खुशी से धड़क रहा था। शायद जिंदगी का कोई नया बाब खुलने वाला था। वो चाय की ट्रे संभाले खुशी से ड्राइंग रूम के दरवाजे तक पहुंची। नजरें उठाए बगैर अंदर दाखिल हुई। अस्सलामुअलैकुम। उसने लब खोले ही थे कि सामने सोफे पे बैठे शख्स पे नजर पड़ते ही उसके हाथ में पकड़ी ट्रे एक लम्हे के लिए कांप गई। सामने सोफे पे फखर से बैठा कोई और नहीं बल्कि इंस्पेक्टर शामिर था जो अपनी फैमिली के साथ उसके घर रिश्ते के सिलसिले में मौजूद था। हाले के मुंह से निकली हुई बात वहीं गले में अटक गई और वो बुत बनी वहीं की वहीं खड़ी की खड़ी रह गई। आओ बेटी, इधर मेरे पास बैठो। शामिर की माँ ने मुस्कुराते हुए आगे बढ़ के हाले के हाथ से चाय की ट्रे मेज पे रखी, उसे मोहब्बत से अपने साथ वाले सोफे पे खींच लिया। हाले के चेहरे पे हैरत के बादल अभी भी मंडला रहे थे। उसका बस चलता तो वहीं जमीन फट जाती और उसमें समा जाती। सामने बुयजमान शामिर में बदस्तूर संगे मरमर के बुत की तरह अकड़ा बैठा था जिसकी निगाहें सीधा हाले पे जमी हुई थी। उसके होंठों पे एक तंजिया फातिहाना सी मुस्कुराहट रक्स कर रही थी। हाले ने नजर उठा के एक बार शामिर को देखा, फिर शर्मिंदगी और हैरत के मारे नजरें झुका लीं। उसने लरसते होंठों पे एक हल्की सी मसनूई मुस्कुराहट सजाई। खुद को संभालते हुए खामोशी से माँ के साथ बैठ गई। बेटा, आप दोनों अंदर कब तक बैठे रहेंगे? जरा लॉन में जाएं, आपस में सुकून से बातचीत कर लें। दोनों एक दूसरे की पसंद नापसंद भी जान लेंगे। हाले के वालिद ने मुस्कुराते हुए कहा तो कमरे में मौजूद तमाम बड़ों ने इस बात की तायद कर दी। हाले का दिल चाहा कि वहीं ज़मीन में गड़ जाए। कल तक जो शख्स उसकी नज़रों में आम सा महल्ले का इंस्पेक्टर और दुश्मने जहाँ था, आज उसी के साथ अकेले में लॉन में बैठ के बातें करने का हुक्म मिल चुका था। शामिर अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे के तासरात अब भी सर्द और मुतजस्सिस थे, मगर आंखों में एक अनोखी चमक थी। उसने एक सर्द निगाह हाले पे डाली और बाहर लॉन की तरफ बढ़ गया, जबकि हाले को लगा कि उसके पाँव जैसे किसी ने जंजीर डाल दी हो। वो कपकपाते कदमों से उठ के मजबूरी के आलम में उसके पीछे बाहर लॉन की तरफ चल दी। इतने ढीठ इंसान हो तुम, मुंह उठा के रिश्ता लेके कैसे आ गए? लॉन में कदम रखते ही हाले ने गुस्से से तपते हुए अपने लब भींचे। धीमी मगर तेज आवाज में शामिर पे तंज किया। शामिर जो लॉन के बीचों बीच हाथ बांधे खड़ा था, मुड़ के उसकी तरफ देखा।
اس کے چہرے کی سختی سنجیدگی میں ذرا برابر بھی فرق نہیں تھا۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا ہوا اس کے قریب آیا اور جھک کے بولا، میں نے کل ہی کہا تھا نا کہ تمہیں اپنی قیدی بناؤں گا۔ بہو تو میری ماں بنانا چاہتی تھی، لیکن میرا ارادہ تمہیں اپنی قیدی بنانے کا ہے۔ ہالے کا دل اچھل کے حلق میں آ گیا، اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور وہ طنز کا جواب دینے کے لیے لب ہلا ہی رہی تھی کہ شاہ میر کی اس دو ٹوک اور بے باک جملے نے اس کے ہوش اڑا دیے۔ ویسے سچ کہوں تو مجھے شادی وادی کا کوئی شوق نہیں تھا، یہ سب میری اماں کی ضد ہے، جنہیں تم پہلی نظر میں پسند آ گئی تھی۔ شاہ میر نے ایک سر داب بھرتے ہوئے نظریں پھیر لیں اور لاپرواہی سے بولا۔ خالے نے بھڑک کے اسے دیکھا، اس کے سینے میں آگ سی بھڑک اٹھی۔ تو پھر منہ اٹھا کے یہاں آ کیوں گئے؟ کس نے کہا تھا میری زندگی عذاب کرنے آنے کا؟ شاہ میر نے رخ موڑ کے گہری اور سنجیدہ نظروں سے اس کے چہرے پہ ڈالی۔ اس کے لہجے کی سختی اب بھی برقرار تھی۔ اگر تمہیں اس رشتے سے ذرا سا بھی مسئلہ ہے یا مجھ سے اتنی ہی چڑ ہے تو صاف صاف کہو، گھر کے اندر جا کے خود انکار کر دو۔ میں کوئی زبردستی نہیں کر رہا، میں کیوں انکار کرنے لگی؟ اتنے اچھے رشتے کو ٹھوکر مارنے کی پاگل تھوڑی ہوں۔ خالے نے ایک دم تیکھا سا کہکا لگایا، اس کی آنکھوں میں شوخی اور چیلنج صاف چھلک رہا تھا۔ اگر اتنی ہی تکلیف ہے تو تم خود جا کے کہہ دو نا کہ مجھے یہ شادی نہیں کرنی۔ شاہ میر نے اس کی بے باک ادائیں دیکھ کر ناگواری سے آبرو سکیڑے۔ واہ رے ڈرامے باز، کل تک جو شیر بن رہی تھی آج بھیگی بلی بنی کھڑی ہے۔ مجھ میں اتنی ہمت نہیں کہ اماں کا دل توڑ دوں، اور ویسے بھی تم جیسی آفت کو قابو میں رکھنے کا اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ تمہیں کس نے کہا کہ میں آفت ہوں؟ خالے نے منہ پھلا کے احتجاجاً کہا، مگر اس بار اس کے ہونٹوں پہ چھپی مسکراہٹ نے اس کا سارا پول کھول دیا۔ شاہ میر کے چہرے کی سختی آخر کار پگھلی اور اس کے لبوں پہ ایک ہلکی سی دلکش مسکان بکھر گئی۔ دونوں کی نوک جھونک آخر کار ایک خاموش اور پختہ رضامندی پہ ختم ہوئی، جہاں دلوں کے فیصلے زبانوں سے کہے بغیر طے ہو چکے تھے۔ گھر کے روشن دالان میں قوالی کی مدھم دھنوں اور مہمانوں کے کہکا کے درمیان منگنی کی تقریب عروج پہ تھی۔ چاروں طرف پھولوں کی مہک اور روشنیوں کی چکمک تھی، بالکل ویسے ہی جیسے کسی خواب کا منظر ہو۔ خالے سرخ جوڑے میں ملبوس، نظریں جھکائے شرم و حیا کا پیکر بنی بیٹھی تھی، جبکہ شاہ میر گہرے رنگ کے سوٹ میں ملبوس، وقار اور دبدبے کا استعارہ بنا ہوا مہمانوں میں گھرا ہوا تھا۔ انگوٹھی پہنانے کا وقت آیا تو شاہ میر نے آگے بڑھ کے خالے کے ہاتھ میں انگوٹھی پہنانے کے لیے اس کی سرد پڑتی انگلیوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں لیا تو دلوں کی دھڑکنیں بے قابو ہو گئیں۔ شاہ میر نے نچلا ہونٹ دانتوں میں دبایا اور گہری نظر خالے کے جھکے ہوئے چہرے پہ ڈالی۔ خالے نے بھی اس لمحے پلکیں اٹھا کے چھپتی ہوئی نگاہوں سے اسے دیکھا۔ پہلی باقاعدہ قربت نے ان دونوں کے دلوں میں دبی اس کشمکش کو نیا اور تیز شعلہ دے دیا تھا، جسے اب چھٹلانا ناممکن ہو چکا تھا۔ صبح کی ہلکی دھوپ میں جب خالے کالج جانے کے لیے گھر سے نکلی تو گلی کے نکڑ پر ہی اس کا سامنا ڈیوٹی کے لیے نکلتے شاہ میر سے ہو گیا۔ شاہ میر اپنی جیب سے ٹیک لگائے کھڑا، اس کے کاندھے پر پولیس کی یونیفارم اور چہرے پہ وہی مانوس سی اکڑ تھی۔ خالے نے اسے دیکھ کے نظریں چرانی چاہی، مگر قدم خود بخود رک گئے۔ اتنی صبح صبح منہ لٹکائے نے کہاں کا ارادہ ہے محترمہ؟ شاہ میر نے مسکرا کے راستہ روکتے ہوئے طنز کیا، جہاں بھی جاؤں آپ کو حساب دینے کی تو کوئی ضرورت نہیں۔ خالے نے ناک بھویں چڑھاتے ہوئے کہا، مگر آنکھوں میں چھپی چمک سب کہہ رہی تھی، بیوی بننے والی ہو، حساب تو دینا پڑے گا مسز انسپکٹر۔ شاہ میر نے پاس آتے ہوئے دھمکی آمیز لہجے میں کہا، جس پہ خالے جلدی سے قدم اٹھاتی ہوئی آگے نکل گئی، اور دونوں کی یہ روزانہ کی ہلکی پھلکی نوک جھونک ان کے دن کا سب سے حسین حصہ بن گئی۔ رات کے 2 بج رہے تھے جب ہر طرف گہرا سناٹا پھیل چکا تھا، مگر ان کے کمروں کی روشنیاں اور فون کی اسکرینز اب بھی جگمگا رہی تھی۔ کانوں سے فون لگائے گھنٹوں گزر چکے تھے، باتوں کا ایسا طوفان تھا کہ تھکن کا نام و نشان تک نہیں تھا۔ کبھی خالے کی کھلکھلاہٹ سستی رات کی خاموشی کو چیرتی تو کبھی شاہ میر کی دھیمی آواز اس کے دل کی دھڑکنوں کو تیز کر جاتی۔ فاصلے سمٹ رہے تھے، دلوں کے درمیان دیواریں ایک ایک کر کے گر رہی تھیں۔ اب یہ طویل راتیں ان کی زندگی کا لازمی حصہ بن چکی تھیں، جہاں الفاظ کم، خاموش جذبوں کا شور زیادہ ہوتا تھا۔ گھڑی کی سوئیاں رات کے 3 بجا رہی تھی جب خاموشی کو چیرتی ہوئی شاہ میر کی تیز دھیمی مگر گہری آواز فون کے ذریعے
حالے کے کانوں سے ٹکرائی۔ دن بھر کی تھکن اور دنیا کے شور سے بے نیاز وہ دونوں اب بھی جاگ رہے تھے۔ حالے، شامر نے گہری سانس لیتے ہوئے کہا۔ اس کے لہجے میں عجیب سا پاگل پن اور شدت تھی۔ سن رہی ہو؟ بولیں۔ حالے نے رسائی میں منہ چھپاتے ہوئے مدھم آواز میں جواب دیا۔ دل کر رہا ہے فون توڑ کے سیدھا تمہارے پاس آ جاؤں۔ دل کر رہا ہے تمہیں کھا جاؤں۔ اتنی شدید محبت کرنے لگا ہوں تم سے کہ اب برداشت نہیں ہوتا۔ شامر کے ان بے باک اور سلگتے ہوئے الفاظ پہ حالے کے دل کی دھڑکنیں ایک لمحے کے لیے رک گئیں۔ اس کا سارا چہرہ شرم سے دہک اٹھا۔ فون کی عام کالز اب ان کی ناکافی ہو چکی تھی۔ اس کے لیے رات کی تنہائی میں ویڈیو کالز کا نیا سلسلہ شروع ہو گیا۔ جب اسکرین پہ شامر کا سنجیدہ مگر چاہت سے بوجھل چہرہ، دوسری طرف سے حالے کی شرم سے دہکتی ہوئی آنکھیں ابھرتی تو وقت جیسے تھم جاتا۔ وہ دونوں گھنٹوں ایک دوسرے کو تکتے رہتے، پھر باتوں کا سلسلہ آگے بڑھتا تو الفاظ کی تمام حدیں ٹوٹ جاتی۔ وہ اپنی محبت، مستقبل اور بے پناہ جذبات کے طوفان میں اس طرح بہہ جاتے کہ انہیں ہوش ہی نہ رہتا کہ وہ اسکرین کے پار ہیں یا ایک دوسرے کے سامنے۔ حالے، اگر میں اس وقت تمہارے پاس ہوتا تو تمہیں اتنی آسانی سے جانے نہیں دیتا۔ تمہاری ایک ایک سانس پہ صرف میرا حق ہوتا۔ شامر کی گھمبیری اور نشیلی آواز اسکرین کے اس پار سے کمرے کے اندھیرے میں گونجی۔ حالے نے کمبل میں منہ چھپاتے ہوئے مدھم اور کانپتی ہوئی آواز میں کہا، شامر، خدا کے لیے ایسی باتیں نہ کریں، ابھی ہم نامحرم ہیں۔ یہ سب ٹھیک نہیں۔ نامحرم ہے تو کیا ہوا؟ جو دل میں ہے وہی زبان پہ آتا ہے۔ اس پر تو میرا اختیار نہیں نا۔ شامر کے لہجے کا پاگل پن اور بڑھ گیا۔ وہ دونوں اس رات جذبات کے سمندر میں ڈوب چکے تھے جہاں نکاح کے بندھن سے پہلے کی جانے والی وہ تمام پوشیدہ باتیں ہو رہی تھی اور وہ اسکرین کے پاس ایک دوسرے سے اس انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ وہ ایک دوسرے کی محبت میں چور ہو چکے تھے۔ اگلی صبح سورج کی روشنی کمرے میں پھیلی تو رات کی تمام بے باکی نشہ عجیب سی گھٹن اور شرمندگی میں بدل چکا تھا۔ کالج سے نکلتے ہی وہ جب راستے میں ایک بار اتفاق سے ان کا سامنا ہوا تو شامر نے اتنی ہی ہمت کی جتنی اس کی آنکھوں میں تھی، اور نہ ہی حالے کا چہرہ اٹھانے کی تاب تھی۔ دونوں خاموشی سے ایک دوسرے سے نظریں چرائی اور دل ہی دل میں اپنے اندر اٹھنے والے طوفان اور گناہ کے احساس پہ کانپ اٹھے۔ بغیر ایک لفظ بولے اپنے راستے پہ آگے بڑھ گئے۔ ہیلو، کہاں ہو تم؟ آواز نہیں آ رہی۔ رات فون اٹھاتے ہی شامر کی بے چین اور مدھم آواز حالے کے کانوں سے ٹکرائی۔ حالے نے ادھر ادھر خالی گھر میں نظریں دوڑائی جہاں سناٹے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ گھر میں سب شادی کے فنکشن میں گئے ہوئے تھے، امی اور باقی سب بھی وہیں ہیں، میں اکیلی گھر پہ ہوں۔ شامر کی سانسیں ایک لمحے کے لیے رک گئیں۔ رات کا وقت تھا، اوپر سے گھر میں تنہائی کا یہ سنہری موقع اس کے اندر چھپے ہوئے سارے ضبط کو پگھلا گیا۔ اس نے فون پہ ہی ایک گہری سانس دی اور تڑپ کے بولا، اکیلی ہو تو پھر ایک کام کرو، دروازہ کھولو، میں آ رہا ہوں۔ حالے کا دل خوف اور ایک انوکھی سی سنسنی سے ایک ساتھ دہک کے رہ گیا۔ کیا پاگل ہو گیا ہو؟ اس وقت کوئی آ گیا تو کیا بنے گا؟ اتنی رات کے گھر میں آنا؟ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ ڈرو مت، کوئی نہیں آئے گا، بس تم دروازہ کھولو۔ اکیلے بور ہونے سے تو اچھا ہے نا دونوں ساتھ میں مل کے کوئی اچھی سی مووی دیکھیں۔ شامر کے لہجے میں ایک ایسا اصرار تھا جس کے آگے حالے کی تمام مزاحمت دم توڑنے لگی۔ نہیں شامر، پاگل مت بنو، گھر میں ملازمین ہیں، اگر کسی نے دیکھ لیا تو کیا ہوگا؟ حالے نے دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کانپتی آواز میں کہا۔ اس کے دل کی دھڑکنیں بے قابو ہو رہی تھی۔ کوئی نہیں دیکھے گا حالے، سب ملازمین اپنے کوارٹر میں جا چکے ہیں اور وہاں کوئی نہیں ہے، بس تم دروازہ کھولو، میں گیٹ پہ کھڑا ہوں۔ شامر کی پرجوش اصرار کرتی ہوئی آواز نے حالے کے باقی ماندہ مزاحمت بھی توڑ دی۔ خوف اور محبت کی اس کشمکش میں حالے نے اپنے حواس پہ قابو پانے کی کوشش کی، پھر دل کو مضبوط کرتے ہوئے آہستہ سے مین گیٹ کی کنڈی کھول دی۔ اندھیرے میں فائدہ اٹھاتے ہوئے شامر تیز قدموں سے اندر داخل ہوا۔ حالے نے بغیر ایک پل ضائع کیے اسے چپکے سے اپنے کمرے میں کھینچ لیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ چلتی ہوئی فلم کا رومانوی گانا گونج رہا تھا جس کی دھن نے پہلے ہی فضا میں ایک عجیب سا نشہ کھول رکھا تھا۔ وہ دونوں ساتھ بیٹھے اسکرین پہ نگاہیں جمائے ہوئے تھے مگر دلوں کی دنیا کہیں اور ہی دھڑک رہی تھی۔ جیسے اسکرین پہ ایک شدید رومانوی منظر ابھرا تو دونوں کی سانسیں بھاری ہونے لگی۔
الفاظ کی ضرورت اب ختم ہو چکی تھی۔ تنہائی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شیطان ان کے دلوں میں وسوسے ڈال رہا تھا، اور جذبات کا وہ طوفان اٹھا تھا جو اب ان کے قابو سے باہر ہو چکا تھا۔ شامر نے بے قرار ہو کے حالے کی طرف دیکھا۔ اس کی نگاہوں کی پیاس دیکھ کے حالے کی پلکیں جھک گئی۔ شامر نہیں، یہ غلط ہے، خدا را رک جائیے۔ حالے نے کانپتی ہوئی آواز میں اس کے سینے پہ ہاتھ رکھ کے خود سے دور کرنا چاہا۔ اس کی آنکھوں میں خوف اور ندامت کے بادل منڈلا رہے تھے، مگر شامر پہ اس وقت جنون سوار تھا۔ اس کے ضبط کا آخری بند ٹوٹ چکا تھا۔ اس نے حالے کے دونوں ہاتھ اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ کے نرمی سے پیچھے کی طرف دبائے اور جھک کے اس کی نازک گردن اور لرزتے لبوں پہ اپنے ضبط کیے۔ حالے نے ایک بار پھر نامحرم ہونے کا واسطہ دے کے منہ پھیرنا چاہا تو شامر نے اپنے ہاتھ کی انگلی سے اس کے ہونٹوں پہ رکھ کے اسے مزید بولنے سے روک دیا۔ اب بات کا وقت نکل چکا ہے حالے، پیچھے ہٹنے کا کوئی راستہ نہیں۔ اس کی مدھم نشیلی سرگوشی نے کمرے کی ساری فضا کو معطر کر دیا۔ حالے نے اپنی آخری بار مانتے ہوئے اپنی بند پلکیں کھول کے خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ کمرے کی مدھم روشنی میں وقت جیسے کہیں تھم سا گیا۔ فاصلے سمٹتے سمٹتے بالکل مٹ چکے تھے، اور حیا کے وہ تمام حصار جو اب تک ان کے درمیان حائل تھے ایک ایک کر کے ڈھہ گئے۔ محبت کے شدید جنون اور بہکاوے میں وہ دونوں اس حد تک گزر گئے جہاں سے واپسی کا کوئی راستہ نہیں رہتا۔ وہ ایک ایسا لمحہ تھا جس نے ان کے وجود کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کی دنیا کو بدل کے رکھ دیا۔ عجلت اور سرمستی میں اٹھایا گیا قدم سرزد ہونے والا گناہ ان کی معصومیت کو ہمیشہ کے لیے نگل چکا تھا۔ جب ہوش کی دنیا واپس ہوئی تو چاروں طرف گہرا اور خوفناک سناٹا پھیل چکا تھا۔ دونوں کے دل ندامت پچھتاوے کی آگ میں جل رہے تھے۔ وہ جان چکے تھے کہ یہ کیسی لکیر ہے جو ان کی دنیا آخرت دونوں کے فیصلوں کو ہمیشہ کے لیے تبدیل کر چکی ہے۔ اگلی صبح جب کھڑکیوں کے پردوں سے چھن کے سورج کی تیز روشنی کمرے میں پھیلی تو رات کی سرمستی جنون کا نشہ یکسر کافور ہو چکا تھا۔ اس کے بدلے میں کمرے میں ایک ایسی بھاری اور گنجلک خاموشی چھا گئی تھی جو سانس لینا بھی محال کر رہی تھی۔ شامر بستر کے ایک سونوں پہ بیٹھا، اس کے ہاتھ میں اس کا سر دبا ہوا تھا، پیشانی پہ پسینے کے قطرے چمک رہے تھے۔ رات کی اس گناہ کا احساس ندامت کا یہ سمندر اس کے پورے وجود کو جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس نے ایک بار نظر اٹھا کے سوئی ہوئی نیم و آنکھوں اور ندامت سے نڈھال حالے کو دیکھا تو اس کا دل دہل اٹھا۔ وہ مزید ایک لمحہ بھی وہاں پہ رک نہیں سکتی تھی۔ جوتے سنبھالے اور دبی ہوئی کمرے کا دروازہ کھول کے غائب ہو گیا۔ اس کے جانے کے بعد کمرے میں سناٹا اور گہرا ہو گیا۔ حالے نے اپنا منہ تکیے میں چھپایا اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ کمرے کی چار دیواریں اس پہ تنگ ہو چکی تھی۔ سورج کی روشنی پورے کمرے میں پھیل چکی تھی، مگر حالے کی دنیا اندھیرے میں ڈوب چکی تھی۔ وہ بستر پہ گھنٹوں منہ دیے خود کو سکیڑے بیٹھی رہی۔ اس کے کاندھے مسلسل لرز رہے تھے۔ پھوٹ پھوٹ کے روتے ہوئے اس کا پورا وجود ہل رہا تھا۔ سمیر کی عدالت اس کے اندر لگ چکی تھی۔ اس کا ہر ایک لفظ ہتھوڑا بن کے اس کے دل پہ برس رہا تھا۔ تم نے یہ کیا کہہ دیا؟ کس منہ سے ماں باپ کو دیکھو گی؟ جو حیا تمہارا سب سے بڑا مان تھا اسے خود اپنے ہاتھوں سے مٹی میں ملا دیا۔ کل تک جو محبت اسے دنیا کا سب سے حسین احساس لگ رہی تھی، آج وہی اسے اپنے ہی وجود میں زہر آلود بوجھ محسوس ہو رہی تھی۔ ندامت کا یہ زہر اس کی رگوں میں دوڑ رہا تھا، اور پچھتاوے کی سونامی میں اس کے پاس رونے کے سوا کچھ باقی نہیں بچا۔ اس واقعے کے بعد ان کی زندگی کا روپ ہی بدل چکا تھا۔ کالج کا وہ راستہ، گلی کی نکڑ اور کھڑکی جہاں کبھی ان کے قدم خود بخود رک جایا کرتے تھے، اب خوف اور اجنبیت کے دائرے میں آ چکے تھے۔ اگلے چند دنوں میں وہ اتفاقاً ان کا سامنا ہوتا تو دونوں چہروں پہ توجہی کا نقاب چڑھا کے ایک دوسرے سے نظریں چڑھانے لگتی۔ شامر جو کبھی اس کے راستے کی پرواہ نہ بنا کرتا، اب اپنی جیب کو تیزی سے آگے بڑھ جاتا، حالے میں زمین میں گڑ جانے کی خواہش لیے سر جھکا کے تیز قدموں سے گزر جاتی۔ یہ دوری صرف جسمانی نہیں بلکہ اس گناہ کے بوجھ نے ان کے درمیان ایک خوفناک فاصلے پیدا کر دیے جسے مٹانے کی اب ہمت دونوں میں سے کسی ایک میں بھی نہیں تھی۔ وہ جان بوجھ کے ایک دوسرے سے دور رہنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر یہ فرار صرف دکھاوا تھا۔ اصل سچائی تو ان کے اندر سلگتی ہوئی وہ ندامت تھی جو پل پل انہیں اندر سے کھوکھلا کر رہی تھی۔
گھر کے پرسکون ماحول میں بھی حالے کے چہرے کی سردی اور گمسم کیفیت کسی سے پوشیدہ نہیں تھی۔ ماں کی عقاب جیسی نظریں کب سے بیٹی کے بدلتے ہوئے رنگ اور اجڑے ہوئے حلیے پہ جمی ہوئی تھی، جب مزید خاموش نہیں رہ سکتی تھی۔ ایک دوپہر جب حالے کچن کے کاؤنٹر سے ٹیک لگائے خلاؤں میں گھوٹ رہی تھی، اس کی ماں نے اچانک آ کے اس کے شانے پہ ہاتھ رکھا۔ اس کے ہاتھ کا پلو درست کرتی ہوئی گھبرائی ہوئی آواز میں بولی، کیا بات ہے حالے؟ جب سے دیکھ رہی ہوں تمہارا چہرہ اترا ہوا ہے، آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے ہیں، ہوائیاں اڑ رہی ہیں۔ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا میری بچی؟ ماں کے اس اچانک اور محبت بھرے سوال نے حالے کے سینے میں دبی ہوئی چیخ کو جیسے باہر کھینچ کے لانا چاہا۔ اس کا گلا خشک ہو گیا، دل شدت خوف سے اچھل کے حلق میں آ گیا۔ اس نے جلدی سے نظریں چرا کے خود کو سنبھالنے کی ناکام کوشش کی، لڑکھڑاتی آواز میں بولی، کچھ نہیں امی، بس سر میں ہلکا سا درد ہے، اور کچھ نہیں۔ مگر ماں کی مادری جبلت اور گہری نظروں سے یہ جھوٹ چھپ نہ سکا۔ انہوں نے حالے کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کے سختی سے دبایا، جس کی سردی لرزش نے اندر کا سارا حال بیان کر دیا۔ ماں کا دل کسی انہونی کے خوف سے بیٹھنے لگا، مگر وہ جانتی تھی یہ اس سرد چہرے کے پیچھے کوئی بہت بڑا راز چھپا ہے، جب ان کی بیٹی کو اندر سے کھلا رہا ہے۔ گھر کے ڈرائنگ روم میں چائے کے کپ میز پہ رکھے ہوئے تھے۔ شاہ میر کے چہرے کی بے چینی بکھلاہٹ چھپانے نہیں چھپ رہی تھی، وہ پچھلے کئی دنوں سے اندر ہی اندر گھٹ رہا تھا۔ حالے کا اس طرح نظریں چرانا، خود کو سزا دینا اس کے لیے ناقابل برداشت ہو چکا تھا۔ ندامت کا یہ بوجھ اب مزید اسے اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ صوفے پہ بے چین بیٹھے شاہ میر نے آخرکار خاموشی توڑ ہی دی۔ اپنی ماں کے پاس کھسکتے ہوئے بولا، اماں میرا خیال ہے اب ہمیں مزید تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ شادی کی تاریخ آگے کرنے کے بجائے جتنی جلدی ممکن ہو سکے رخصتی کی تیاریاں مکمل کر لیں۔ ماں نے حیرت سے چائے کا کپ نیچے رکھتے ہوئے بیٹے کو دیکھا، جو آج کل ویسے ہی اپنے کمرے میں گمسم رہتا تھا۔ کیا کہہ رہے ہو شاہ میر؟ اچانک اتنی جلدی کیا ہے؟ ابھی تو منگنی کو چند دن ہوئے ہیں اور تیاریوں میں بھی وقت لگ۔ نہیں اماں، تیاری جیسی بھی ہے، بس اب مزید انتظار نہیں کرنا۔ شاہ میر کی آواز میں ایسی بے قراری اور تلخی تھی جو اس کی ماں کے لیے بالکل نہیں تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے حالے کو اپنے گھر لے آئے، تاکہ اس گناہ کے بوجھ کو اپنے حصار میں لے کے اس کے آنسو پہنچ سکے، اپنے ضمیر کے اس حساب سے کسی طرح رہائی پا سکے۔ اس واقعے کو ابھی محض ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ حالے کے جسم میں عجیب سی تبدیلیاں رونما ہونے لگیں۔ ایک صبح سورج کی پہلی کرن نے کمرے میں دستک دی تو شدید گھبراہٹ متلی کی لہر نے حالے کے بستر سے اٹھنے پہ مجبور کر دیا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے بھاگتے ہوئے باتھ روم میں پہنچی اور کموڈ کے سامنے جھک کے پھوٹ پھوٹ کے الٹیاں کرنے لگی۔ اس کا سارا جسم لرز رہا تھا، سر چکرا رہا تھا۔ صبح کے وقت ہونے والی اس کیفیت نے اس کے اندر چھپے ہوئے اس خوفناک سچ کو عیاں کر دیا جسے وہ اب تک محض برا خواب سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ آئینے میں اپنا سرد اترا ہوا چہرہ دیکھتے ہی اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ ندامت اور گناہ اب صرف اس کے ضمیر تک محدود نہیں رہا، بلکہ اس کی زندگی عزت کی وہ گہری حقیقت بن چکا تھا جسے چھپانا ناممکن ہونے والا تھا۔ خوف کی ایک سرد لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی میں دوڑ گئی اور وہیں باتھ روم کے فرش پہ بیٹھ کے اس کی سسکیاں گونج اٹھی۔ کالج کے نام پہ گھر سے نکلنے والی حالے کا رخ آج کسی کلاس روم میں نہیں بلکہ شہر کے نجی ہسپتال کی طرف تھا۔ اس نے نقاب میں اپنا چہرہ پوری طرح چھپا رکھا تھا، مگر اس کے دل کی دھڑکنیں اتنی تیز تھی کہ اسے محسوس ہوتا تھا جیسے آس پاس موجود ہر شخص اس کے اندر کا شور سن رہا ہو۔ باہر گاڑی میں بیٹھا شاہ میر بھی پسینے میں شرابور تھا۔ اس کے چہرے پہ ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور بے چینی سے اس کا ہاتھ سٹیئرنگ پہ بار بار مٹھی بھینچ رہا تھا۔ جب لیڈی ڈاکٹر کیبن کا دروازہ کھلا، وہ دونوں ڈاکٹر کے سامنے بیٹھے تو خوف سے حالے کی زبان تالو سے چپک گئی۔ ڈاکٹر نے لیبارٹری رپورٹ ایک گہری نظر ڈالی، پھر اینک کے اوپر سے ان دونوں کے سہمے ہوئے چہروں کو دیکھا اور مسکرا کے بولی، مبارک ہو، آپ ماں بننے والی ہیں۔ ڈاکٹر کے منہ سے یہ الفاظ سن ان دونوں کے لیے کسی بجلی کی گرتی ہوئی قہر جیسی آواز سے کم نہیں تھے۔ حالے کا پورا وجود ایک لرزے کے ساتھ سن ہو گیا، اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور وہیں کرسی پہ بیٹھے بیٹھے اس کا سر چکرا گیا۔ دوسری طرف شاہ میر کا خون ایک لمحے میں جیسے جم چکا تھا، ندامت، خوف، آنے والے طوفان کا وہ بھیانک احساس جب حقیقت بن چکا تھا، اس کے پورے وجود کو اندر سے دکھی کر گیا تھا۔
وہ دونوں جانتے تھے یہ خوشخبری ان کی زندگی کی سب سے بڑی سزا بن کے ان پہ نازل ہوئی تھی، جس کا سامنا کرنے کی طاقت اب ان میں نہیں تھی۔ ڈاکٹر کے کیبن کی بند فضا میں جیسے بم پھٹ چکا تھا۔ جہاں ڈاکٹر کے چہرے پہ عام سا خوشگوار تاثر تھا، وہیں ہالے اور شامیر کے لیے یہ زمین پھٹنے کا لمحہ تھا۔ ڈاکٹر کی کہی گئی بات ابھی گونج ہی رہی تھی کہ ہالے کے اندر کا سارا ضبط، ساری حیا، سارا خوف ایک ساتھ ٹوٹ کے بکھر گیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا ایک ایسا طوفان امڑ آیا، وہ خود کو سنبھال نہ سکی، پاگلوں کی طرح ہنسنے اور پھوٹ پھوٹ کے رونے لگی۔ اس کا پورا وجود لرز رہا تھا۔ نہیں نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میں مر جاؤں گی، میں کس منہ سے گھر جاؤں گی، امی کو کیا منہ دکھاؤں گی؟ ہالے ہچکیاں لیتے ہوئے اس طرح بلک رہی تھی، اس کی آواز سن کے پتھر بھی موم ہو جائیں۔ صدمے اور ذہنی توازن کھونے کی حد تک پریشان ہالے اچانک میز پہ رکھی شیشے کی بھاری دوا کی بوتل اٹھائی اور اپنے ماتھے اور کلائی پہ دے مارنے کی کوشش کی۔ ہالے یہ کیا کر رہی ہو؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ شامیر نے گھبرا کے ایک جھٹکے سے آگے بڑھ کے اس کے ہاتھ سے وہ شیشہ چھین لیا، اس کے کانپتے ہاتھوں کو اپنے مضبوط ہاتھوں میں جکڑ لیا۔ ہالے شامیر کے سینے سے لگ کے اس طرح دھاڑے مار کے رو رہی تھی، اس کی چیخوں سے پورا کیبن گونج اٹھا۔ اس کے الفاظ شامیر کے دل پہ کھنجر کی طرح لگ رہے تھے۔ ختم کر دے مجھے، یا خود کو ختم کر لیں، ہماری زندگی تو پہلے اجڑ گئی، اب اس طوفان کو لے کے کہاں جاؤں گی میں؟ شامیر کی اپنی آنکھیں بھی سرخ ہو چکی تھی، گناہ کی اس بھاری بوجھ تلے اس کا اپنا دم گھٹ رہا تھا۔ اس نے ہالے کو دونوں بازوؤں سے بھینچ کے خود میں چھپا لیا، مگر وہ جانتا تھا یہ پچھتاوا اور یہ سزا ان کی زندگی کیا وہ ناسور بن چکی ہے، جسے وہ چاہ کے بھی مٹا نہیں سکتے تھے۔ شامیر نے اپنے دل پہ پتھر رکھتے ہوئے ہالے کو مزید مضبوطی سے اپنے سینے سے بھینچ لیا، جیسے اس کے ہلتے وجود کو سنبھالنے کی واحد کوشش وہی ہو۔ اس کا اپنا گلا روندا ہوا تھا، آنکھوں سے آنسو بے آواز بہہ رہے تھے۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں اسے تسلی دینے لگا، ہالے میری بات سنو، ہو اس سے کام لو پلیز، ایسے خود کو ختم کرنے کی بات مت کرو۔ جو کچھ ہوا ہے اس کی ذمہ داری صرف تمہاری نہیں، میں بھی اس گناہ میں برابر کا شریک ہوں۔ میں تمہیں اس اکیلے پن، اس طوفان میں تنہا نہیں چھوڑوں گا، تم فکر مت کرو، سب ٹھیک کر دوں گا۔ وہ نرمی سے اسے سمجھا رہا تھا، ہم سب کا سامنا کریں گے، میں تمہیں اپنی عزت بنا کے اپنے گھر لے جاؤں گا۔ شامیر کی ان سچی اور تسلی بخش باتوں کے باوجود ہالے کے اندر کا غصہ اور نفرت اس قدر بھڑک اٹھی کہ اس کا ہر لفظ زہر بن چکا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے خود کو شامیر کی گرفت سے آزاد کیا، پیچھے ہٹ گئی۔ اس کی سرخ آنکھیں، سوجی ہوئی آنکھوں میں اب محبت یا خوف کے بجائے ایک شدید نفرت، حقارت اور غصے کا طوفان ناچ رہا تھا۔ اس نے حقارت سے شامیر کے چہرے کی طرف دیکھا، جسے اسے دیکھ کر ہی اس کی طبیعت متلا رہی ہو۔ وہ کانپتی ہوئی انگلی سے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پھٹی ہوئی آواز میں چلائی، دور رہو مجھ سے، ہاتھ بھی مت لگانا مجھے، تمہاری اس تسلی جھوٹے وعدوں کو اب کوئی قیمت نہیں میرے نزدیک۔ تم نے میری زندگی، میری عزت، سب کچھ تباہ کر دیا۔ آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، نکلو یہاں سے۔ اس کے چہرے پہ موجود حقارت اور نفرت کا زہر شامیر کے سینے کے آر پار رہ گیا۔ وہ بے بس کھڑا رہ گیا، کیونکہ وہ جانتا تھا اس کے پاس ہالے کی اس غصے اور نفرت کا کوئی بھی جواب نہیں تھا، سوائے اس شرمندگی کے جو اب تا حیات اس کا مقدر بن چکی تھی۔ گھر کی دہلیز پہ قدم رکھتے شامیر کے اعصاب میں ایک ایسا جنون سوار تھا جب کسی بھی قسم کے انتظار کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ ہسپتال کے واقعے اور ہالے کے خوفناک رد عمل نے اس کے اندر کے سارے خوف کو اکھاڑ کے پچھاڑ میں بدل دیا۔ وہ ایک لمحہ بھی مزید ضائع کیے بغیر سیدھا اپنی ماں کے کمرے میں داخل ہوا۔ ماں ابھی صوفے پہ تسبیح پڑھ رہی تھی۔ شامیر بے قابو حالت میں ان کے سامنے آ کھڑا ہوا، ان کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھیں اور سانسیں پھولی ہوئی تھیں۔ اماں اب مزید ایک دن بھی تاخیر نہیں ہو سکتی۔ اس کی آواز میں ایک ایسا لرزہ اصرار تھا جس نے ماں کو چونکا دیا۔ ماں نے تسبیح ہاتھ میں روکی ہے تو پریشانی سے بیٹے کو دیکھا۔ کیا کہہ رہے ہو شامیر؟ اچانک کیا قیامت آ گئی جو اس طرح ہانپ رہے ہو؟ قیامت یہ اماں، شامیر نے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پہ پھیرے، خفقت اور شدید بے چینی سے کہا، مجھے بس اب کسی بھی طرح ہفتے کے اندر اندر رخصتی چاہیے۔ آپ فوراً ہالے کے گھر والوں سے بات کریں، تاریخ فکس کریں، بس مجھے اور انتظار نہیں کرنا۔ اس کی آواز میں چھپا ہوا پاگل پن بے قراری دیکھ کے ماں کا دل
کسی انہونی کے خوف سے بیٹھنے لگا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ آخر کون سا طوفان جو ان کے بیٹے کو اندر ہی اندر اس قدر توڑ رہا ہے، مگر شامیر کا اصرار کسی بھی دلیل کو سننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ گھر کے اندر فضا پہلے ہی کسی بارود کے ڈھیر جیسی بنی ہوئی تھی۔ اس پہ شامیر کے گھر والوں کی طرف سے رخصتی کی جلدی مچانے والے پیغامات نے ماں کی حالت کے شک کو یقین میں بدلنا شروع کر دیا۔ ایک شام گھر میں مکمل سناٹا تھا۔ ماں نے حالے کو اپنے کمرے میں بلایا اور دروازہ بند ہوتے ہی ماں کے چہرے کے تیور مکمل طور پہ بدل چکے تھے۔ ان کی عقاب جیسی تیز نظریں حالے کے زرد اور سہمے ہوئے چہرے پہ جمی ہوئی تھی۔ تمہیں جو اس وقت کسی مجرم کی طرح نظریں چرانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ ماں نے آگے بڑھ کے حالے کا بازو اتنی سختی سے اپنے ہاتھ میں جکڑا کہ حالے کا پورا جسم کانپ اٹھا۔ ان کی آواز میں غصے سے زیادہ خوفناک ماں کا وہ درد اور تڑپ تھی جو سب کچھ بھانپ چکی تھی۔ آنکھیں ملاؤ میری آنکھوں میں اور سچ بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ پچھلے کئی دنوں سے تمہاری بگڑتی ہوئی حالت، چہرے کی ہوائیاں اڑنا اور اب اس لڑکے کا اس طرح سر پہ سوار ہو کے جلدی رخصتی کا مطالبہ کرنا، یہ سب کیا چل رہا ہے؟ ماں کا سینہ تیزی سے اٹھ رہا تھا۔ شک کا یہ تودا اب پھٹنے کو بےتاب تھا۔ حالے کا دل خوف سے اچھل کے حلق میں آ گیا۔ اس کا گلا سوکھ چکا تھا، پیروں تلے زمین نکل رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اگر اس نے اب بھی سچ نہ چھپایا تو یہ طوفان اس کے پورے وجود کو جلا کے راکھ کر دے گا، مگر اس کے پاس بولنے کے لیے ایک لفظ بھی نہیں بچا تھا۔ اس کی لرزتی ہوئی ہچکیاں اور بند ہوتی زبان نے ماں کے شک کو 100% سچ میں ثابت کر دیا۔ ماں کا ہاتھ اس کے بازو پر سے ڈھیلا ہوا ہوا میں لڑک گیا، جیسے ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی ہو۔ ماں کے سوال اور ان کی غمناک نظروں کے سامنے حالے کا اندرونی حصار ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ مزید جھوٹ بولنے کی گنجائش باقی نہیں تھی اور سچ کا یہ بوجھ اس کی ناتواں کندھوں پہ اٹھایا نہیں جا رہا تھا۔ اس نے زمین کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا لیا۔ پھوٹ پھوٹ کے رو پڑی۔ اس کی ہچکیوں کے شور میں ڈوبی ہوئی کانپتی آواز کمرے کے سناٹے کو چیرتی ہوئی باہر نکلی۔ ہمیں معاف کر دے مجھے، میں نے سب برباد کر دیا۔ حالے کے منہ سے نکلے ان الفاظ اور سسکیوں نے ماں کے دل پہ ایسی گاڑھی ضرب لگائی کہ بے سہارا ہو کے صوفے کے سہارے بیٹھ گئی۔ حالے نے روتے ہوئے ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں وہ تمام سچ اگل دیا۔ رات کے وقت وہ تنہائی کا قریب گناہ اور اس دلدل میں اتر جانے کا واقعہ، اور اب اپنی اس بدقسمت حالت کا پورا سچ اپنی ماں کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ کمرے میں صرف حالے کے دل چیر دینے والی سسکیاں، ماں کے حق کے بکے سکتہ طاری کر دینے والے وجود کی خاموشی باقی رہ گئی۔ عزت اور مان کا جو محل انہوں نے برسوں کی محنت سے سجایا تھا وہ لمحوں میں خاکستر ہو گیا اور دونوں کے پاس رونے کے سوا کچھ باقی نہیں بچا۔ کمرے کی فضا میں حالے کے منہ سے نکلا ہوا سچ ابھی گونج ہی رہا تھا کہ ماں کے اندر کی ممتا ایک لمحے میں طوفان، غضب اور پاگل پن میں بدل گئی۔ وہ جو اب تک صدموں سے پتھر بنی بیٹھی تھی، اس ہولناک حقیقت کو سنتے ہی اپنے حواس کھو بیٹھی۔ اس کا دماغ جیسے کام کرنا چھوڑ چکا تھا۔ کم بخت بدبخت لڑکی، تو نے کیا کر دیا؟ ہماری ناک مٹی میں ملا دی۔ ماں کس جنون کے عالم میں اپنی جگہ سے اٹھی۔ ان کا پورا جسم غصے سے کانپ رہا تھا۔ ہوش و حواس سے بیگانہ ہو کے انہوں نے حالے کے بال نوچ لیے، اسے پے در پے تھپڑ مارنے لگی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس پہ تشدد کر رہی تھی، مگر حالے نے اپنے دفاع میں ایک لفظ بھی نہیں نکالا۔ وہ چپ چاپ زمین پہ بیٹھی مار کھاتی رہی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے اس گناہ کی سزا اس کے جسم پہ پڑنے والے ہر بار سے کہیں زیادہ بڑی تھی۔ کمرے کی دیواریں چیخوں پکار رہی تھیں اور سسکیوں کی گواہ بن چکی تھی۔ ماں کا ہاتھ تھکا تو وہیں صوفے کے پاس زمین پہ نڈھال ہو کے گر پڑی، اپنا سر دونوں ہاتھوں میں جکڑ کے دھاڑے مار کے رونے لگی۔ معاشرے کی وہ تلوار جو اب ان کے پورے خاندان کے سر پہ آ لٹکی تھی، اس کے خوف نے انہیں زمین میں گڑ جانے پہ مجبور کر دیا۔ وہ جانتی تھی ایسا داغ تھا جسے نہ آنسو دھو سکتے تھے، نہ ہی وقت مٹا سکتا تھا۔ عزت تخافر کا سارا بھرم ایک لمحے میں ہمیشہ کے لیے پاش پاش ہو چکا تھا۔ گھر کے اندر چھایا وہ قیامت خیز سناٹا اس بات کا گواہ تھا۔ مزید پردہ داری کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہی۔ حالے کی ماں نے روتے دھوتے اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو کے فوراً شامیر کے گھر والوں کو پیغام بھجوایا۔ حالات کی سنگینی اس بھیانک مجبوری کو دیکھتے ہوئے بغیر کسی تاخیر کے ہنگامی بنیادوں پہ
رخصتی کی تاریخ طے کر دی گئی۔ نہ تو شادی کی وہ روایتی چہل پہل تھی، نہ کوئی خوشیوں کا شور، نہ ہی دلہن کے سجنے سنورنے کا کوئی اہتمام۔ بس کچھ ہی دنوں کے اندر چند گھر والے اور چہروں کی موجودگی میں شادی کی رسمیں انجام پائیں، جنہیں رسم و رواج کے نام پہ صرف ایک خانہ پری کہا جا سکتا تھا۔ نہ تو ہاتھوں میں مہندی کی خوشبو اتری، نہ ہی کسی نے سرخ جوڑے کی خواہش کی۔ حالے کو گومگو اور انتہائی پس و پیش کے عالم میں اس خاموش سوگوار ماحول کے اندر رخصت کر کے شامر کے گھر کے حوالے کر دیا۔ وہ ڈولی بارات کا کوئی شور نہیں تھا، بلکہ چھپا ہوا طوفان تھا جو خاموشی سے نئے گھر کی دہلیز پار کر رہا تھا۔ گھر کے ایک گوشے میں بنے اس نئے کمرے کی فضا کسی سوگ کا سایہ تھا، سرخ عروسی جوڑے میں ملبوس، جس پہ خوشیوں کے بجائے مجبوری اور حالات کی دھول جمی ہوئی تھی۔ حالے پلنگ کے کونے میں گمسم بیٹھی تھی، اس کے چہرے کا نقاب ہٹ چکا تھا، مگر نظریں اٹھا کے کمرے کی چار دیواریں کو دیکھنے کی ہمت نہیں رکھتی تھی۔ کمرے میں جلتا ہوا مدھم سا بلب، باہر سے آتی ہوئی سنسناتی ہوا اس تنہائی کو مزید بوجھل بنا رہی تھی۔ وہ جوڑا جو کسی بھی لڑکی کی زندگی کا سب سے حسین خواب اور فخر ہوتا ہے، آج حالے کے لیے کسی کفن کی طرح بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ دل میں اٹھنے والے طوفان، آنکھوں میں خشک ہوتے آنسو اور ماضی کا خوفناک سچ اس کے چاروں طرف حصار بنائے کھڑا تھا۔ وہ جانتی تھی یہ نیا گھر، یہ شروعات کسی خوشی کی نہیں، بلکہ ایک ایسی سزا کا آغاز تھی جس کے اختتام کا اسے کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ کمرے کا بھاری دروازہ آہستہ سے کھلا، شامر اندر داخل ہوا۔ اس کے قدموں میں رونت یا نئے دلہے والا جوش بالکل غائب تھا، اس کے بجائے اس کے پورے وجود پہ ایک گہرے جرم اور ندامت کا بوجھ لدا ہوا تھا۔ اس نے دروازہ بند کیا، نظریں اٹھا کے پلنگ کے کونے میں بیٹھی حالے کو دیکھا، جو عروسی جوڑے میں کسی مجسمہ غم کی طرح خاموشی سے بیٹھی تھی۔ شامر کا دل شدت ندامت سے پھٹنے لگا، خود کو المناک انجام کا واحد ذمہ دار سمجھ رہا تھا۔ اس کے پیروں نے زمین وزن اٹھانے سے انکار کر دیا۔ وہ لڑکھڑا کے سیدھا حالے کے قدموں میں فرش پہ آ گرا۔ اس کے دونوں ہاتھ حالے کے قدموں کے پاس کانپ رہے تھے، گلے سے نکلنے والی آواز ہچکیوں میں دبی ہوئی تھی۔ مجھے معاف کر دو حالے، خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ یہ سب میری حماقت، میری ہوس اور میرے گناہ کا نتیجہ۔ میں نے تمہاری پوری زندگی تباہ کر دی، مجھے سزاؤں کا حقدار بنا دو، جو چاہو کرو، پر مجھ سے منہ نہ پھیرو۔ اس کے آنسو حالے کے عروسی جوڑے کے دامن کو بھگو رہے تھے، مگر کمرے کی خاموشی میں شامر کی گڑگڑاہٹ اطراف جرم ایک ایسے عذاب کی طرح گونج رہا تھا جس کا کوئی مداوع ممکن نہیں تھا۔ حالے نے ایک سرد اور پتھرائی ہوئی نظر اپنے قدموں پہ ڈالی، شامر پہ۔ اس کی سوجی ہوئی آنکھوں سے آنسوؤں کی لکیر مسلسل اس کے رخساروں کو بھگو رہی تھی، مگر اس کے لہجے میں گڑگڑاہٹ کے بجائے ایک خوفناک ٹھنڈک تھی اور بے بسی کا زہر کھلا ہوا تھا۔ اس نے اپنا دامن شامر کی گرفت سے چھڑایا، کانپتی ہوئی مگر سخت آواز میں بولی، نہیں، صرف تمہاری نہیں غلطی، میری تھی جو میں نے تمہارے اس فریب کو محبت سمجھ بیٹھی۔ اس کا سینہ شدت درد سے اچھلا، اس کے اگلے الفاظ نے کمرے کی فضا کو جیسے جما دیا۔ مگر پچھتاوے کا کیا فائدہ؟ حقیقت یہ کہ میں تو اس ناجائز بچے کو اس دنیا میں نہیں لا سکتی، نہ ہی اپنی زندگی کے سیاہ بوجھ کے ساتھ ایک پل مزید زندہ رہ سکتی ہوں۔ اس کے منہ سے نکلنے والے الفاظ نے شامر کا خون تک جما دیا۔ وہ ہکا بکا رہ گیا، اس کی سسکیاں گلے میں اٹک گئیں اور وہ خوف زدہ نظروں سے حالے کے چہرے کو دیکھنے لگا، جو اندر ہی اندر کسی خطرناک فیصلے پہ پہنچ چکی تھی۔ وہ حالے کو دیکھ رہا تھا، اس کے قریب ہوا۔ کمرے کی چار دیواریں، اس پر چھائی ہوئی گہری تاریکی نے اب ان دونوں کی شکست کو خاموش گواہ بن چکی تھی۔ حالے کے آخری الفاظ نے جیسے فضا میں موت کا سا سناٹا بچھا دیا۔ پلنگ کے کونے پہ بیٹھی حالے کا اندرونی وجود ریزہ ریزہ ہو چکا تھا۔ عزت، حیا، خاندانی وقار، مستقبل کے تمام خواب ملیا میٹ ہو چکے تھے۔ اس کے پاس رونے کے لیے بھی آنسو باقی نہیں بچے تھے، بس ایک ہیجان تھا جو اس دماغ کو اندر سے کھوکھلا کر رہا تھا۔ دوسری طرف شامر بھی فرش پہ پتھر بنا بیٹھا تھا، گناہ کا بھاری بوجھ۔ حالے کی سرد نظریں، اس کے الفاظ کا زہر اس کے سینے پہ ایسے ہتھوڑے برسا رہا تھا کہ اس کا سانس لینا بھی محال ہو چکا تھا۔ وہ دونوں اس دلدل میں اس طرح دھس چکے تھے جہاں سے باہر نکلنے کا ہر راستہ ہمیشہ کے لیے بند ہو چکا تھا۔ زندگی کی خوشیاں، امیدیں اور جوانی کے سارے رنگ اسے ایک لمحے کی بھول بھینٹ چڑھ چکے تھے،
اور اب وہ دونوں اس سچائی کے تلے دب کے اندر سے مکمل طور پہ ٹوٹ چکے تھے۔ اس طرح اب ان کے پاس جوڑنے کے لیے کچھ بھی باقی نہیں رہا تھا۔ رات گہری ہو چکی تھی، باہر دنیا اس بات سے بے خبر سو رہی تھی، اندر اس کمرے میں قیامت گزر رہی تھی۔ خوب اندھیری اور سنسناتی ہوئی خاموشی کے درمیان وہ دونوں اپنے کیے گئے اس مکروہ گناہ اور معاشرے کے خوف سے آنے والے طوفان کی اذیت میں گھٹ رہے تھے۔ معاشرتی رسوائی کا بھاری بوجھ جو ان کے والدین اور پورے خاندان کی عزت کو مٹی میں ملا دینے والا تھا، اب ان کے اعصاب پہ اس قدر سوار ہو چکا تھا کہ جینا محال لگ رہا تھا۔ ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے ان کی پختہ ہوتی خاموشی نے خوفناک حتمی شکل اختیار کر لی۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک ہی انجان اور دل دہلا دینے والا فیصلہ چمک رہا تھا، ایک ایسا آخری فیصلہ جو اس عذاب، اس ذلت، اس گناہ کے داغ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مٹا سکتا تھا۔ انہوں نے اپنے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالا، جہاں پچھتاوے کی کوئی گنجائش نہیں بچی تھی۔ اس تاریک رات کے اندھیرے میں اپنی زندگی کا سب سے خطرناک، المناک قدم اٹھانے کی تیاری مکمل کر لی تھی۔ اگلی صبح سورج کی پہلی کرن نے گھر کی کھڑکی پہ دستک دی تو وہ روشنی معمول کی طرح کسی نئی صبح کا پیغام لے کر نہیں آئی تھی، بلکہ اپنے ساتھ ایک ایسی ہولناک سچائی لائی تھی جس نے پورے گھر کو ہلا کے رکھ دیا۔ کمرے کا دروازہ جب بہت دیر تک نہیں کھلا، اندر سے کوئی ہل جل تک محسوس نہیں ہوئی، تو ماں نے گھبرا کے دروازے پہ دستک دی، مگر اندر مکمل سناٹا تھا۔ بے چین ہو کے جب دروازہ دھکیل کے کھولا گیا تو سامنے کا منظر دیکھ کے ان کے حواس ہمیشہ کے لیے سلب ہو گئے۔ سرخروسی جوڑے کی شان و شوکت اور خوشیوں کا وہ فریب اب موت کی بے جان اور سرد سائے میں بدل چکا تھا۔ کمرے کی اسی تاریک کوشے میں شامر اور حالے کی لاشیں پڑی تھیں، اور اس مکروہ گناہ ضمیر کے اعصاب اور اس بے رحم معاشرے کے دباؤ تلے گھٹ کر دی جانے والی جان کا یہ سب سے المناک اور ہولناک انجام تھا۔ عزت اور ناموس کی اس اونھے نظام نے دونوں جوان زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے نگل لیا، اور پیچھے رہ گئی تھی تو صرف سسکیاں، پچھتاوے کے ان منٹ داغ اور ایک کبھی ختم نہ ہونے والا سناٹا۔